अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिले के साथ हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिले में हमारे साथ दो मुफ्तियान किराम तशरीफ़ फरमा हैं। एक मुफ्ती साहब मुफ्ती जमील मदनी साहब जो कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत फैज़ मदीना जो कि न्यू कराची करेला स्टॉप पर ये फैज़ मदीना जो कि एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ मस्जिद है, मेन रोड के ऊपर वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के और भी शोबा जा जैसा कि मदरसतुल मदीना वगैरह भी वहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही ये दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत मौजूद है। और मुफ्ती नवीद रज़ा साहब जो कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत ज़मज़म नगर हैदराबाद में तशरीफ़ फरमा होते हैं। इंशाअल्लाह दोनों ही हमारे साथ होंगे। आप कॉल के ज़रिए SMS के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं और किसी भी हवाले से शरई मालूमात हासिल करना चाहें, मसला पूछना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम के सफ़ा नंबर 7 पर हदीस पाक नकल फरमाई है, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और क़िरात उहद पहाड़ जितना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये हदीस पाक एक क़िरात अजर वाली हमने कई मरतबा सुनी है। एक तो एक लफ्ज़ एक क़िरात है, इसकी वजाहत तो पहले मैं ले चुका इसी सिलसिले में आपसे या किसी और मुफ्ती साहब से। दूसरा एक लफ्ज़ है कि अल्लाह ताला एक क़िरात अजर लिखता है। इससे क्या मुराद होती है लिखने से, कि अल्लाह ताला लिखता है या कुछ और इसका माना लिया जाता है? ऐसी ऐसी हदीस करीमा का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हम कलम हाथ में लेते हैं, कागज़ पर लिखते हैं, तो हमारा लिखना इस अंदाज़ का होता है। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म इरशाद फरमाता है मलाइका को, तो वो नामे अमाल में फिर उसका अजर व सवाब लिख देते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से चूँकि फ़रिश्ते लिखते हैं, तो इसलिए उस हुक्म की वजह से उस लिखने को अल्लाह ताला की तरफ भी मंसूब कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है। और इस तरह होता है कि हुक्म किसी का होता है, लिखता बाकायदा कोई और है, लेकिन हुक्म की वजह से हुक्म देने वाले की तरफ वो बात मंसूब कर दी जाती है। ठीक तो है। अल्लाह तबारक व ताला के लिखने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में मलाइका के ज़रिए या वैसे ही हुक्म जो इरशाद फरमाता है, तो उस बंदे के नाम आमाल में हुक्म आते ही वो अमल लिखने में आ जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक तो है। ये भी मुराद हो सकती है। ठीक है, माशाल्लाह जी। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मैंने कुछ पैसे अपनी सिस्टर की ज़कात के लिए रखे थे अमानत के तौर पर, तो वो जो ना मुझसे नाराज़ हो गई है ना, तो अब मैं उन पैसों को किस तरह उन तक पहुंचाऊं और शरई हुक्म फरमा दीजिए मुझे। कॉल की आवाज़ मौसूल नहीं हो रही हमें, अगर दोबारा चला दीजिए। मैंने कुछ पैसे अपनी सिस्टर की ज़कात के लिए रखे थे अमानत के तौर पर, तो वो जो ना मुझसे ये नाराज़ कॉल हो गई है दोबारा ना, चला तो दीजिएगा, शुरू से चला दीजिएगा, हमें आवाज़ सुन नहीं पाए हम। मैंने कुछ पैसे अपनी सिस्टर की ज़कात के लिए रखे थे अमानत के तौर पर, तो वो जो ना मुझसे नाराज़ हो गई है ना, तो अब मैं उन पैसों को किस तरह उन तक पहुंचाऊं और शरई हुक्म फरमा दीजिए मुझे। बहन की ज़कात के लिए गालिबा। अब बहन को ज़कात देने के हवाले से इन्होंने एक सूरत ये बन सकती है इनके सवाल की कि रखे थे ऐसे मुराद इनके ऊपर ज़कात लाजिम है, और ये ज़कात के रकम जितनी बनती है इन्होंने अपनी बहन, अगर वो मुस्तहिक के ज़कात हैं, उनको देने के लिए रखे थे। अब बहन नाराज़ हो गई हैं, किस तरह पहुँचाएँ?
تو دیکھیں اپنے بہن کو راضی کریں، جو ان کے گلے شکوے ہیں، جو شکایتیں ہیں ان کو دور کریں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، اب اس کی ادائیگی کے لیے بہن کو ہی دینا مخصوص نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں، اپنی بہن کو بھی راضی کریں، اور اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں اور ان کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو جلد از جلد ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچا کر اس فریضے سے سبکدوش ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی نے زکوٰۃ دی ہے کہ کوئی بھی آپ کو لگے کہ مستحق کے زکوٰۃ ہو اس کو دے دیں، اب ان کی نظر میں بہن ہیں وہ مستحق کے زکوٰۃ، تو یوں ان کے پاس وہ امانت والی رقم جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی نے دی ہے، تو اس معاملے میں بھی اب یہ تاخیر نہ کریں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جس آدمی کے اوپر لازم تھی اس نے آپ کو ایک امین بنایا ہے کہ آپ اس کی ادائیگی کر دیں گے، تو اب بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ تو جو ادائیگی زکوٰۃ کا یوں وکیل بنا دیا جاتا ہے، رقم اس کے پاس آ چکی ہے، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ تاخیر نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنی بہن سے ویسے ہی اس کے پاس جا کر اور جو ان کو شکایتیں ہیں ان کو صبر و تحمل کے ساتھ سن کر اور احسن انداز میں اس کو دور کریں ان کی شکایتیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر اس صورت میں بھی نہ کریں۔ اچھا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہن کے پاس زیور وغیرہ ہے اور ان کی زکوٰۃ ہر سال ادا یہ کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بس زیور ہے اور بہن کو دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، تو یہ اگر مراد لیا جائے کہ بہن کی زکوٰۃ کے لیے رکھے تھے اگر تو اب یہ بھی صورت ممکن ہے، جیسے آپ سوال کی جی نوعیت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بہن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو اور یہ اپنی بہن کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوں اور بہن کی اجازت سے ہی کرتے ہوں، کہ تو اس طرح اگر بہن کی طرف سے اجازت ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی کہ بھائی اپنے مال سے زکوٰۃ دے دے، تو اس کی اجازت کے ساتھ زکوٰۃ یہ دے سکتے ہیں، اب یہ تاخیر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو اجازت مل چکی تھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی، تو اب یہ شریف فقیر جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، ٹھیک ہے، بہن کی طرف سے کوئی اجازت اگر باقی ہے۔ ٹھیک، اگر بہن نے منع کر دیا ہے تو اب اس سے نئے سرے سے پھر اجازت لے کر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک معاملہ جدا گانا ہے۔ بہن بھائی ان کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ایک رشتہ ہے، بچپن سے ساتھ کھیلے کودے بڑے ہوتے ہیں، پھر شادیاں ہو گئیں، عام طور پہ یہاں آ کر پھر ایک رشتے میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں بعض چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر، تو صلہ رحمی یہ واجب ہے اور قطع رحمی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھ لیں کہ کہیں یہ معاملہ قطع رحمی تک نہ چلے جائے، چھوٹی سی بات سے معاملہ بگڑتا ہے، پھر آگے چلتے چلتے اتنا گیپ آ جاتا ہے کہ پھر وہ قطع تعلقی قطع رحمی تک چلا جاتا ہے، تو فوری طور پر اپنی بہن سے رابطہ کریں، اور بہن اگر سن رہی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی سے رابطہ کریں، اور اگر بھائی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے جو ناراضگی کا سبب بنی ہے تو مل بیٹھ کے بھائی بہن آپس میں اس کو حل کریں، اور محبتیں پھیلائیں، ٹھیک، کہ ہمیں جو ہے وہ محبتیں پھیلانے کا خوشیاں بانٹنے کا حکم دیا گیا ہے، نفرتیں پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا حضور، اب ناراضگی کی بات چلی ہے، ایک وجہ تو ہوتی ہے کہ آپس میں رشتے کرنا چاہ رہے ہو تو نہیں ہو پاتے، اس کی بیٹی اس کا بیٹا نہیں ہوتے، یہ بھی ناراض۔ ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی نے وراثت دینی ہوتی ہے اور وہ بہنوں کو نہیں دیتا، دبا لیتا ہے یا نہیں دینا چاہتا، اس پر بھی بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں اور قطع تعلق ہی کر لیتی ہیں۔ بھائی نے تو غلط کیا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا بہنیں شرعاً اس بات کی حقدار ہیں کہ اس سے قطع تعلق کر لیں؟ کیا کریں اس حوالے سے؟ بہنیں جب اپنے والدین کی جائیداد متروکہ جائیداد ترکے والے مال میں جب حقدار بن گئیں جی تو بھائیوں پر لازم ہے کہ جتنا ان کا حصہ بنتا ہے وہ دے ادا دیں۔ کریں۔ ٹھیک ہے، اب اگر بھائی اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دے رہے تو بہنیں قطع تعلقی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، قطع تعلقی کا مطلب بالکل رشتہ داری ہی کاٹ دینا، ختم کر صحیح، دینا، آنا جانا ہی ختم کر دینا، تو یہ بہنوں کو بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کا ایک سبب بھائیوں کا انداز بھی ہوتا ہے، تو کبھی بھائی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ تعلق توڑ دیتے ہیں، تو قطع رحمی حرام ہے۔ تو اس حوالے سے بھائی ہو یا بہن کوئی بھی اپنی بہن بھائی سے رشتہ نہیں توڑ سکتا، ٹھیک ہے، یہ رشتے کو برقرار رکھنے کا ہمیں حکم ہے، صلہ رحمی کی جائے اور ایک دوسرے سے جو گلے شکوے ہیں وہ دور کیے جائیں اور محبت بانٹی جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی نوید رضا صاحب سے میں اسی حوالے سے سوال پوچھنا چاہوں گا، وراثت سے متعلق ہی اگر بات چلی ہے تو
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وراثت ہے وہ تقسیم ہونے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ تقسیم نہیں ہو پاتی، لیکن پراپرٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا مثال کے طور پر کرایہ وغیرہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اب بڑا بھائی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اس دوران کے جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو کیا ایسا ہے کہ وہ کرایہ کا حقدار بھائی ہی ہے، یا وہ کرایہ جو وصول ہو رہا ہے وراثت کے مال سے وہ بھی سب بہن بھائیوں میں ہر ماہ تقسیم ہوا کرے گا؟ اس کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرایہ وغیرہ اسی طرح وہ کاروبار وغیرہ کہ جو والد کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور یوں ہی چلتا ہوا بیٹوں کے قبضے میں آ گیا ہے، اور ایسے ہی وہ مکانات وغیرہ یا وہ دکانیں وغیرہ کہ جو کرائے پر چل رہی ہیں، تو ان سب چیزوں کے اندر سب ورثاء کا اپنے حصے کی مقدار کے اعتبار سے حق ہوگا۔ ٹھیک، تو جس کا جتنا حق ہے اس کو اس کے اعتبار سے اس کا حصہ دیا جائے گا، کرائے میں سے بھی حصہ دیا جائے گا اور کاروبار کی آمدنی میں سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے حضور۔ ایک کال بھی حیدرآباد کے لیے چلا دیجیے۔ میرا دارالفتا سنت میں یہ سوال ہے کہ جس بندے کے اوپر قرضہ ہو تو کیا وہ بندہ صدقہ دے سکتا ہے؟ اور ساتھ میں یہ دوسرا سوال ہے کہ یہ مدنی منع چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ان کی بھی ابھی نماز فرض نہیں ہے، تو کیا وہ سردی زیادہ ہو تو کیا وہ وضو کی بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی حضور۔ قرضہ ہو صدقہ، اصل یہ ہے کہ وہ صدقہ کرنا منع ہے کہ جو ادائیگی قرض سے مانع ہو، کہ اب ایسی صورت میں وہ قرض کو چھوڑ کر صدقہ کر رہا ہے تو یہ صدقہ مقبول نہیں ہے، اور ایسی صورت میں اگر جان بوجھ کے قرض کی ادائیگی میں وہ تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار بھی ہوگا۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قرض ہوتا ہے بہت بڑا اور جتنا اس نے صدقہ کرنا ہوتا ہے قلیل سا، اتنی رقم نہ تو قرض خانے قبول کرنی ہے نہ ہی لینی ہے، اور اس کے ادا کرنے سے قرض کی ادائیگی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ایسی صورت میں اگر یہ صدقہ وغیرہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دو سوال تھے حضور۔ اور دوسرا جو مسئلہ تھا کہ بچہ نابالغ ہے سردی کی وجہ سے تیمم وغیرہ، تو اب یہ کہ بچہ نابالغ ہے تو اس پر نہ تو نماز فرض ہے اور نہ ہی اس پر وضو کرنا فرض ہے، لیکن چونکہ مسلمان کا بچہ ہے تو اس کو نماز پڑھنا سکھائی جائے گی اور اسی طرح نماز کے آداب سکھائے جائیں گے، وضو کرنا سکھایا جائے گا، تو جیسے اس کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی اس کو وضو کرنے کا بھی حکم دیا جائے گا، سوائے یہ کہ وضو کرنے میں بچے کو ضرر ہو۔ اگر وضو کرنے میں بچے کو ضرر ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، تیمم کفایت کرے گا۔ ٹھیک ہے حضور۔ جی ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا سوال دارالفتا اہل سنت میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، ایسے مدنی چینل پر بتا رہے تھے کہ عورت اذان کا جواب دے تو اسے 1 کروڑ تقریباً کتنے لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب اذان کا جواب دے گی تو تب بھی تو ایک طرح کی اذان ہی دے رہی ہے، شاید اگر یہ معنی لے رہے ہیں۔ دیکھیں اذان دینے سے جو عورت کو منع کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے مسلمانوں میں اعلان کیا جائے، تو اذان کے جو کلمات ہیں اللہ اکبر سے لے کے جو لا الہ الا اللہ تک جو الفاظ ہیں یہ بلند آواز سے کہے جاتے ہیں، اس کا مقصد لوگوں کو نماز کی جماعت کے اہتمام کے لیے دعوت دینا، اور اس کے اندر پھر آواز کو دراز کیا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اس میں ایک لہجہ چینج ہو جاتا ہے، ترنم ایک طرز عام کلمات پڑھنے کے مقابلے میں اذان میں ایک لہ بن جاتی ہے اور ایک انداز جدا گانا ہو جاتا ہے، تو اس میں عورت کی جو آواز ہے وہ ایک چونکہ نغمگی والی اور ترنم والی آواز اس طرح اذان میں پیدا ہوگی، تو اذان عورت کا دینا یوں مانا ہے کہ عورت کی آواز جب اذان کے ذریعے بلند ہوگی تو اس کے ذریعے سے ایک نغمے اور ترنم والی آواز ہے جو باعث فتنہ ہے، تو اس وجہ سے کلمات مقدسہ جو اذان کے ہیں وہ بھی عورت کو اتنی بلند آواز سے اذان کے لب و لہجے میں کہنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے غیر مردوں تک اس کی آواز پہنچے۔ رہا معاملہ اذان کا جواب دینا، تو عورت اذان کا جواب اپنے گھر میں ہی دے گی، ٹھیک ہے، تو اذان کا جواب گھر میں دے گی اور نارمل آواز جو نارمل گفتگو میں ہوتی ہے اس طرح نہ دے، کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک اس کے خود پہنچے، تو اس میں چونکہ وہ معاملہ
آواز کی بلندی والا ہے نہیں، تو اس لیے عورت اذان کا جواب دے، اور جو اجر و ثواب احادیث کریمہ میں اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ عورت بھی حاصل کرے، اور جتنا ثواب عورتوں کو ملے گا اس کا ڈبل مردوں کو ملے گا۔ حدیث تو اب پاک یہ کے حدیث مطابق مبارکہ میں کتنا ثواب عورت کو ملنا ہے اور کتنا مردوں کو ملے گا، تو اس کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ فیضان اذان، جی جی یہ نماز کے احکام جو کتاب ہے امیر اہل سنت کی، اس کے اندر 12 رسائل ہیں، ان میں سے ایک رسالہ فیضان اذان بھی ہے، تو اس کا مطالعہ کیجئے۔ اس کے اندر عورتوں کو اذان کا جواب دینے پر کیا ثواب ملتا ہے، مردوں کو کتنا ثواب ملتا ہے، تو مکمل صحیح الفاظ، جیسے بھی انہوں نے کروڑ نیکیوں کا کہا، تو آیا یہ اتنی ہی ہیں یا کم و بیش ہیں، تو باقاعدہ وہاں حدیث شریف کوٹ کی گئی ہے، تو اس کو معلوم کر لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ جب حضور اذان کا سوال چلا تو ایک میسیج ہے وہ کئی دن سے آ رہا ہے اذان کے حوالے سے، ایک تو معلوماتی لگ رہا ہے جو بھی ہے، تو آج اس کو میں شامل کر لیتا ہوں، اور پہلے نمبر پر ہی وہ میسیج ہمیں کیا گیا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو کتے رونا اور بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اب سوال بہت دفعہ ہے، یعنی میں کئی دفعہ اس کو میں نے اوائڈ کیا، لیکن آج پوچھ اب لیا یہ جائے۔ کیوں ہوتا ہے یہ تو واللہ تعالی ٹھیک ہے، عالم، اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اس موقع پر کیا ہے، ان کو کیا چیز نظر آتی ہے جس کی وجہ سے یہ بھونکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز اتر رہی ہوتی ہے جو جی ہم سے پوشیدہ ہو اور انہیں نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ عوامی شاید کانسیپٹ اس نوعیت کا ہوگا کہ کچھ چیزیں انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو کتے یوں بھونک رہے ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم اس کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ یا تو یہ کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، جس طرح مرغے فجر کے وقت میں، صبح و صادق کے اوقات میں وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور احادیث کریمہ میں مرغوں کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ مرغوں کی برائیاں نہ کریں کیونکہ وہ فجر میں جگاتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، عین ممکن ہے کہ جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں تو یہ بھی اپنے انداز میں، یہ بھی جانور ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، یہ بھی اپنے انداز میں ہمیں جگانے کی کوشش کرتے ہوں، اور ہم بجائے اس کے کہ ان کی آواز کو سمجھیں جانیں، ہم اس کو دوسرے پیمانے میں لے آتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا نظر آ رہا ہوگا، تو ہو سکتا ہے یہ اپنے انداز میں ہمیں نماز کی دعوت دے رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جب فجر کی اذان ہو جائے تو ہمیں نماز کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب فجر کے وقت سناٹا ہوتا ہے، بالکل خاموشی ہوتی ہے، کہیں سے بھی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی، اور اچانک اسپیکر آن ہوتا ہے تو اس سے بھی کتے جو نا وہ ہلچل مچ جاتی ہوگی، تو شاید اس وجہ سے بھی بھونکتے ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی تو معاملہ اب ہو وہ کہ وہ نیند جی جی، ان اور کی گاؤں دیہاتوں میں تو بہت زیادہ اس طرح کا خاموشی ہو۔ ہوتی ہے۔ بس اوقات فجر کی اذان کے اوقات میں بھی بعض لوگ مسجد میں پہنچنا شروع ہو جاتے جی ہیں، جی تو بس اوقات کسی انجان فرد کو دیکھ کر بھی وہ اپنے آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، تو اس ٹھیک کے ہے، پیچھے کوئی شرعی حکم پوشیدہ ہے ایسا ہمیں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ان کی دل جوئی کے لیے آج یہ کال میسیج شامل کیا، کافی دفعہ یہ آیا تھا، ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی اس کا نام میں نے رکھا ہے جی محمد رؤف، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عبد الرؤف رکھنا تھا، محمد رؤف نہیں رکھنا تھا، کیا محمد رؤف نام ٹھیک ہے؟ جس بارے میں تھوڑی سی۔ جی حضور، اب محمد رؤف نام رکھنا جائز ہے، حرج نہیں ہے اس میں، اور بہتر یہ ہے کہ عبد الرؤف نام رکھا جائے، لیکن اگر محمد رؤف بھی رکھا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد رؤف بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں رمضان تاریخ واقع سے عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر سنت میں میرا یہ سوال ہے، کیا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ جی حضرت۔ جی بالکل، انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور بلکہ اس دنیاوی تعلق سے زیادہ تعلق رہتا ہے، یعنی ابھی روح ہمارے جسم کے اندر ہے، تو جو تعلق ہماری روح اور ہمارے جسم کے درمیان ہے، مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ جو روح ہے وہ جسم کے اندر نہیں ہوتی، بعض کی روح اس کی قبر پر ہوتی ہے، بعض کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، بعض کی اسفل السافلین میں ہوتی ہے، بعض کی چاہے بابل پر ہوتی ہے، تو مختلف روح کی جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان ارواح کا جسم کے ساتھ تعلق بدرجہ اتم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال میسیج میں یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی کو یہ یاد نہ رہا ہو کہ کتنے سجدہ تلاوت اس پر لازم ہیں، فرض ہوتا تھا، لازم ہوتا تھا، یہ کیے نہیں اس نے، تو اب کیا کرے؟
اس میں اس طرح کی صورتوں میں ظن غالب کا حکم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کا ظن غالب کرے، اور جن پر ظن غالب ان کا قائم ہوتا ہو اتنے سجدہ تلاوت کر لے، کہ اگر زائد سجدہ تلاوت کر لیے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اگر کم رہ گئے تو اس کے ذمے پر ایک واجب رہ جائے گا جس کے بارے میں بروز قیامت پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ ظن غالب کیا ہے، تھوڑا اس کی وضاحت فرما دیں، کیا کرے یعنی وہ؟ ظن غالب سے مراد یہ ہے کہ غالب گمان کے سوچ و بچار کر لیں اچھے طریقے سے، اور جس طرف زیادہ دماغ جائے، کہ مثال کے طور پہ آپ کا یہ گمان اس طرف زیادہ جاتا ہے کہ مجھ پر 1000 سجدہ تلاوت ہوں گے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں کہ اس سے زیادہ ہوں، تو یہ 1000 آپ کا ظن غالب ہے، تو 1000 آپ ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ میں ہینا مدنی منی دور شہر سے بات کر رہی ہوں، کیا صدقہ باکس سے کھلے پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال سمجھ پائیں؟ صدقہ باکس سے کھلے پیسے جی لے جی، کھلے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی جی، گھروں میں جو گھریلو صدقہ باکس ہے اس جیسے میں والدین اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً 10 روپے 5 روپے اس طرح ڈالتے رہتے ہیں، جی اور جی، تو یہ سلسلہ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کیلکولیٹ کر کے جمع کر کے پھر وہ ٹوٹل دعوت رقم، اسلامی کے مدنی عطیات میں جمع کروا دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی نیک کام کے لیے انہیں جی جی، جمع کرنا ہوتا ہے اس کام میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یوں جو کھلے پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ کھلے پیسوں کو کسی کو دینا یہ آزمائش ہو جاتی ہے، تو یوں گھریلو صدقہ باکس میں اگر گھر کے سرپرست جتنے پیسے کھلے ہوئے ہیں ان کے بجائے ایک بندہ نوٹ بن گیا، جیسے 1000 روپے کھلے پیسے 100 50 5 کے سکے 1 2 روپے کے سکے، یوں 1000 روپے اگر بن گئے تو وہ رائے خدا میں 1000 کا نوٹ دے دیں، ٹھیک اور ہے، یہ جو 1000 روپے کے کھلے ہیں ان کو اپنے بچوں میں یا اپنے گھریلو کام کاج میں استعمال میں لانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک یہ ہے، ان کی اپنی ہی رقم تھی، اگر گھر کے سرپرستوں نے یوں ہی جمع کیا ہے تو ان کی اپنی رقم ہے، تو اپنی رقم کو اپنی ہی مرضی سے وہ چاہے کھلے دے دیں چاہے وہ بندہ وہ نوٹ دے دیں، وہ ٹھیک ہے۔ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ گھریلو صدقہ باکس جو کہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہوتا ہے اور ترغیب کے لیے کہ گھروں میں رکھا جائے تاکہ صدقہ نکالنا ہو تو اس میں ڈال دیا جائے، اچھا ابھی تو ہم نے یعنی ہم چاہتے ہیں 1 مہینے بعد سارے ایک ساتھ رقم ادا کریں گے، تو جب تک وہ اسی باکس میں ہے کسی کو ہم نے دیا نہیں ہے، دعوت اسلامی کی مجلس مالیات کو جمع نہیں کروایا، مدنی عطیات میں نہیں دیا، یا کسی فقیر کو نہیں دیا، کیا وہ صدقہ ہو چکا ہے جب ہم نے نکال لیا اپنی جیب سے؟ اپنی جیب سے یوں نکال کے علیحدہ کر لینا، اس سے ابھی صدقے کی ادائیگی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ایک صدقے کے پروسیس میں وہ آ چکا ہے ہماری ٹھیک جیب ہے، خرچی سے نکل کے، اب جی جی، ان پیسوں میں ہم نے نیت کر لی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ راہ خدا میں دے دوں دیا، گا، تو یہ ٹھیک، نیت کے ساتھ ساتھ اس کی جدائیگی بھی کر لی ہے، ٹھیک، علیحدگی بھی کر لی ہے، تو یوں ایک صدقے کا جو ثواب تھا اس پروسیس پہ وہ آ چکا ہے، اس پیسے پہ نیت ہو چکی ہے، اور نیت کر لینے سے بھی جو ثواب ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ پایہ تکمیل تک وہ صدقہ اس وقت پہنچے گا جب یہ رقم کسی بھی نیک کام میں خرچ ہو جائے گی، یا کسی غریب کی مدد میں آ جائے گی، یا کسی بھی راہ خدا کے کسی مصرف میں پیش کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، صدقہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں ایک عام مسلمان بھی جانتا ہی ہوگا، تو لیکن بعض دفعہ سستی ہو جاتی ہے کہ صدقہ ادا کریں تو کیسے کریں، تو اس کے لیے گھریلو صدقہ باکس الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے ملتے ہیں اور بہت ہی کم قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں، اب وہ اپنے گھروں میں رکھ لیجئے اور نمایاں جگہ پر ہو، اور جب بھی صدقہ نکالنے کی نیت ہو تو آپ اس میں ڈال دیا کریں، اور تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ مدنی عطیات جو بھی جمع کرتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کے حوالے کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے صدقہ بھی نکلتا رہے گا اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ پھر ایک سوال ہے، اس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں، اگر آپ بھی کچھ فرمانا چاہیں۔ بٹ کوئن کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز، تو اس کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ احکام تجارت جو کہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر اتوار کو اسی وقت جو ہمارا سلسلہ جاری کرتے ہیں، چند سلسلے پہلے یعنی 3 یا 4 یا 5 سلسلے پہلے الحمدللہ اس میں تفصیل سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی بریفنگ دینی سی دی ہے، تو اس سلسلے کو اگر آپ نکال لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کر لیں گے۔ سوشل میڈیا پر جو ہے اس کا کلپ بھی موجود ہے، اور آپ اس کو سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ کچھ آپ کہنا چاہیں اگر، یا اسی مفتی علی اصغر صاحب جی ہی جی کے حوالے سے جیسے جی آپ نے کہا، جی تو جی انہی کا کلپ دارالافتاء اہل سنت کا جو ہمارا فیس بک جی جو جی ہے، تو اس پر آپ جائیں، وہاں سے انشاءاللہ کچھ دن پہلے یا سرچ کرنے کا اگر آپشن ہے
تو بٹ کوئن وغیرہ لکھ کے سرچ کریں تو انشاءاللہ وہ سامنے آ انشاءاللہ جائے گا۔ بآسانی آپ کو اس حوالے سے مل جائے گا مدنی گلدستہ۔ جی ڈیجیٹل کرنسی کے نام سے بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے یہ مل جائے گا۔ بہت سارے ناظرین کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کیا ہے، لیکن جن کو معلوم ہے اور اس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، مزید معلومات لینا چاہتے ہیں، تو مفتی علی اصغر صاحب کا جو احکام تجارت کا یہ گلدستہ ہے، کلپ ہے، ویڈیو کلپ ہے، اس کو آپ ڈیجیٹل کرنسی، بٹ کوئن وغیرہ کے نام سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، فیس بک وغیرہ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک اور کال حیدرآباد کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ساری واقع سے مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس میں قضا نمازیں ہوں، اب وہ جو ظہر کی نماز میں نوافل آتے ہیں یا مغرب میں یا عشاء میں، اب وہ نوافل پڑھے یا قضا نمازیں اپنی ادا کرے؟ جی حضور۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں تو اس پر فرض یہی ہے کہ قضا نمازوں کو پہلے ادا کریں، نوافل ادا نہ کریں، کہ نوافل وغیرہ جو ہیں ان کی جگہ پر قضا نماز ادا کریں۔ اور جس کے ذمے پر قضا نمازیں باقی ہیں، اگر وہ قضا نماز کو چھوڑ کر نوافل ادا کرے گا، جو کہ عام طور پر نوافل وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ادا کرے گا، تو یہ نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے بلکہ معلق رہیں گے جب تک وہ اپنے ذمے پر لازم فرائض کو ادا نہیں کر لیتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی فرصت میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے ذمے لازم قضا نمازوں کو ادا کیا جائے، ان کے بعد پھر نوافل کو ادا کیا جائے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہ تو قضا نماز کو ادا کریں اور نہ ہی نوافل کو ادا کریں، کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ نوافل اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ قضا نمازیں ذمے پہ باقی ہیں، اور پھر سستی کرتے ہوئے قضا نمازوں کو بھی ادا نہیں کرتے۔ تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، ٹھیک کہ اگر آپ سے قضا نماز ادا نہیں بھی ہو پائی ہے اور آپ کے پاس وقت ہے اتنا کہ جس میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں تو نفل پڑھ لیجئے، اگرچہ فی الوقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، ابھی وہ معلق ہیں، لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کو ان فرائض کی جگہ پر قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات ہرگز بعید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ نوافل کے جن کے فضائل وارد ہیں، جیسے کہ اوابین کی نماز وغیرہ ہے یا دیگر نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح وغیرہ ہے، تہجد کی نماز ہے، تو وہ نوافل کی جن کے فضائل وارد ہیں تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کی جگہ پر قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر علی الانفراد اگر کوئی ان کو پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، یوں ہی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ میسیج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا اذان ہوتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے؟ اذان ہوتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت روک دی جائے اور اذان کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ لیکن اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو وہ اس میں ہرگز گناہ گار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بات کا سوال ہے کہ میں فرض حج کر چکا ہوں، مگر اب اپنی والدہ جو وفات پا چکی ہیں ان کے لیے حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں، عذرائے کرم معاملے میں مکمل رہنمائی فرمائیں۔ جی حضور۔ ماشاءاللہ اچھی سوچ ہے ان کی، اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ ایک حج ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو بالکل حج ادا کر سکتے ہیں۔ اور بلکہ اگر ان کی والدہ پہ اگر حج فرض تھا اور انہوں نے حج ادا نہیں کیا، اگر انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے حج بدل کر لینا، تو پھر یہ حج بدل ان کی طرف سے کریں۔ جبکہ انہوں نے مال چھوڑا ہو تو اب ان کے اوپر واجب ہوگا کہ ان کے اتنے چھوڑے ہوئے مال کے جس میں حج ہو سکتا ہے تو حج بدل کرنا لازم ہوگا ان پہ۔ اور اگر مال نہیں چھوڑا، وصیت کی تھی، تو ان کے لیے پھر بھی بہتر ہے اپنی والدہ کی اس وصیت پر عمل کرنا اور حج بدل کرنا۔ اور اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا یا حج فرض ہی نہیں ہوا تھا، پھر بھی اپنی والدین کے لیے اگر یہ ایصال ثواب کی خاطر حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ حج ان کا نفل ہوگا، اور اپنی والدہ کے لیے یا والدین کے لیے ان کی سعادت ہے۔ تو اس ثواب کے اندر اس ثواب کو سب کثیر لوگوں تک بھی پھیلایا جا سکتا ہے، یعنی جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو یہ حج ادا کریں، اور اس حج کی ادائیگی میں ملنے والا جو ثواب ہے یہ اپنے والدین، اپنے نانا نانی، دادا دادی، کل مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، ان سب کو بھی یہ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور ان کا ایک حج کا جو یہ ثواب ان کو ملے گا،
ان کے نامہ اعمال میں بغیر کمی آئے یہ جتنے لوگ مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچائیں گے اپنے اس حج کا، سب کو پورے حج کا ثواب پہنچے گا. ان کے ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ 10 افراد کو انہوں نے ثواب دیا ہے تو حج کے ثواب کے 10 ٹکڑے ہو جائیں گے. ہر ایک کو پورے حج پر جو ان کو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، وہ دوسرے مسلمان کو بھی، چاہے وہ فوت شدہ ہو یا زندہ ہو، تو ایصال ثواب یہ کر سکتے ہیں. اور یہ والدہ یا والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد کی طرف سے اپنے والدین کے ساتھ یہ نیک سلوک ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خیر خواہی وہ کی جائے، اور اگر وصال فرما چکے ہیں تو اپنے والدین کو دعائے مغفرت میں اور اپنے نیک اعمال کے ایصال ثواب میں یاد رکھا جائے. ٹھیک ہے. حج کا سوال سلسلے میں چلا. آج اطلاعاً آپ کو عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ آج رات 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے ایک بہت ہی اہم، ضروری، بہت ہی پیارا سلسلہ حج کس پر فرض ہے، یہ ہر سال الحمدللہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے. آج بھی یہ سلسلہ ہوگا اور بہت ہی اہم سلسلہ ہے جو کہ استاد محترم مفتی محمد علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے. اور یہ اتنا اہم سلسلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد بہت سارے وہ افراد کہ جو اس سال حج پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی ارادہ کر لیں. تو لہذا آپ حج پر جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس مال موجود ہے، یا ویسے بھی حج کا شوق رکھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے کو ضرور ملاحظہ فرمائیں. کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو سرکاری اسکیم کے تحت فارم بھرے جا رہے ہیں ان کے ایام آ چکے ہیں. 15 تاریخ سے غالباً 24 تاریخ تک فارم جمع ہونے کی پاکستان کے اندر تاریخیں ہیں، اور اسی دوران جو احکام حج جو ہیں کہ کس پر حج فرض ہوتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو یہ سلسلہ دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ اپنا تجزیہ کیجیے گا کہ کیا آپ پر بھی حج فرض تو نہیں ہو رہا. اور یہ حج بدل کا جو مسئلہ ارشاد فرمایا اور اس طرح کے دیگر بہت سارے مسائل انشاءاللہ اس سلسلے میں بیان کیے جائیں گے. خود بھی دیکھیے جو حج پر جا رہے ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہے لیکن ابھی تک انہوں نے حج کیا نہیں ہے، ان کو بھی اس سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور آپ کو بھی ترغیب دلانے، نیک عمل کرنے کا انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا. تو آج انشاءاللہ رات 9 بجے حج کس پر فرض ہوتا ہے یہ سلسلہ ضرور ملاحظہ فرمائیے. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی میرا دارالفتاء اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم سودا سلف خریدتے ہیں اس کے پیکٹوں وغیرہ پر مثلا کمپنیز کے نام بہت کچھ کافی لکھا ہوتا ہے، عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس کو باسکٹ میں پھینکنا کیسا؟ کیا بے ادبی ہوگی اور اس بے ادبی کا ہمیں گناہ ملے گا؟ جی حضور. اس میں یہ ہے کہ جو پیکٹس وغیرہ ہیں، ریپرز وغیرہ ہیں، کاغذ ہیں، اس طرح کی جو بھی چیز جن پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اگر اسماء مقدسہ ہیں یا آیات قرآنیہ وغیرہ ہیں پھر تو ان کا ادب کیا جائے گا اور ان کو اٹھایا جائے گا. اس کے علاوہ اگر سادہ الفاظ ہیں، اسماء مقدسہ وغیرہ نہیں ہے تو پھر ڈسٹ بن میں ڈال دینے میں حرج نہیں ہے. تو یہ تو ہے فقط جواز کے حرج نہیں، لیکن اگر ان کا بھی ادب کر سکتے ہیں، ان کو بھی سنبھال سکتے ہیں اور سنبھالنے کے بعد اب طریقے سے ٹھکانے لگا سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کا بھی ادب کیا جائے کہ ہماری شریعت میں مطلقاً حروف کا بھی ادب ہے. ٹھیک ہے حضور. جی ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا مسافر جماعت کرا سکتا ہے مقامی لوگوں کی، فجر کی یا مغرب کی، اور کروا سکتا ہے تو کون سی کروا سکتا ہے؟ جی ارشاد فرمائیے. مسافر مقیم لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے اور 5 نمازوں میں کروا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر وہ فجر کی اور مغرب کی امامت کروائے گا تو اس میں لوگوں کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ مسافر پر بھی فجر میں 2 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں اور مقیم پر بھی 2 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں، اور مغرب میں مسافر پر بھی 3 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں اور مقیم پر بھی 3 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں. لیکن اگر وہ امامت کرواتا ہے ظہر میں، عصر میں یا عشاء میں تو معاملات میں کچھ فرق پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے عوام ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز فاسد کر بیٹھیں، وہ دشواری میں پڑ جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا. لیکن اگر مسافر نے امامت کروائی اور مقیم لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز بہرحال ہو جائے گی، اور امام جو ہے، مسافر امام جو ہے، یہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد جو مقتدی ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور بالکل مدرک کی طرح کہ جس نے مکمل رکعتیں امام کے ساتھ پائی ہوتی ہیں
مدرک کی طرح نماز پڑھیں گے اور یہ اس کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے لاحق، کہ وہ لاحق کی طرح نماز پڑھیں گے کہ قعدے کے بعد جب امام سلام پھیر دے گا یہ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو جانے کے بعد یہ کوئی قرات نہیں کریں گے بلکہ اتنی دیر کھڑے رہیں گے کہ جتنی دیر میں قرات ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اس سے اگلی رکعت یعنی چوتھی رکعت بھی اسی طرح ادا کریں گے، پھر قعدہ کر کے تشہد وغیرہ پڑھ کے اور درود پاک اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. اور یہ بقیہ 2 رکعتیں بالکل اسی طرح ادا کریں گے گویا کہ جیسے یہ امام کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے حضور. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام مسافر تھا، اس نے سلام پھیر دیا، تو بہت سارے لوگ جو ہے غلطی سے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو بھی فاسد کر بیٹھتے ہیں. تو جہاں پر علماء ہیں، اس مسئلے کو سمجھنے والے ہیں، تو وہاں پر تو مسافر امامت کروائے، ورنہ بہتری اسی میں ہے کہ مسافر امامت نہ کروائے. ٹھیک ہے، یعنی مقیم کی مسافر امامت نہ کروائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو بینک میں پیسہ رکھا جاتا ہے تو جو ہے نا وہ جو اگر فکس ہو تو پھر وہ سود میں شامل ہوتا ہے، یا اگر فکس نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں معلومات کرنا ہے. عوام میں عام طور پہ یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ اگر جیسے ہم نے 5 لاکھ روپے رکھوائے ہیں بینک میں، اور اس میں جتنے % وہ بینک والے دیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، تو اگر وہ خاص کر لیں گے کہ آپ کو 2% ہی دیا جائے گا تو وہ سود ہوگا. اور اگر وہ کہیں کہ بھائی فکس نہیں کر رہے، کبھی کم دیں گے، کبھی زیادہ دیں گے، کبھی 1%، کبھی 2، کبھی 2.5، کبھی 3، ہم فکس نہیں کر رہے، تو دیکھیں فکس کریں یا نہ کریں، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم یہ قرض ہے، اور اس قرض پہ ملنے والا یہ زائد رقم نفع ہے. اب یہ نفع مشروط ہے کہ اضافی رقم ملنی چاہیے. صحیح. اب وہ کبھی تو فکس ہو جاتی ہے کہ آپ کی رقم جمع شدہ رقم کی کوئی خاص پرسنٹیج کے مطابق کہ 2% ہی اضافہ ہوتا رہے گا، وہ کبھی فکس نہیں کر رہے. تو چاہے فکس کریں یا نہ کریں، اتنا مشروط ہے، اتنا طے ہے کہ اتنی رقم جمع کرانے پر نفع ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہی سود ہے. اب یوں سمجھیں کہ سود فکس کرنے کی صورت میں وہ سود کی رقم فکس ہو گئی، وہ فکس نہ کرنے کی صورت میں وہ جتنی بھی رقم ملے گی وہ بھی سود ہی رہے گی. تو دونوں ہی صورتیں سود میں شامل ہیں. تو اس لیے سیونگ اکاؤنٹ سے بچیے، اور اگر رکھنی ہی ہو رقم تو کرنٹ اکاؤنٹ میں جس کے اندر سود نہیں لگتا، تو اس میں اپنی رقم کو جمع کرائیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ سنت میں تحیت الوضو کی نیت کر سکتے ہیں؟ سنتیں پڑھنی ہے اور اس میں ہی تحیت الوضو کی نیت کر لیں. پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں یہ ہوتا کیا ہے، سب کو پتہ بھی چل جائے. تحیت الوضو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص وضو کر کے جیسے آیا ہے، چاہے وہ مسجد ہو یا گھر ہو، تو اگر وہ وضو کر لے اور اعضائے وضو ابھی گیلے ہیں، یعنی بالکل خشک نہیں ہوئے، تو اس دوران 2 رکعت نماز پڑھنا یہ تحیت الوضو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اگر کوئی وضو کر کے سنت پڑھ رہا ہے اور اسی میں وہ تحیت الوضو کی نیت کر لیتا ہے، تو یوں سمجھے اس کو 2 رکعت نفل جو سنت پڑھ رہا تھا یا نفل پڑھ رہا تھا، اسی میں 2 رکعت کی تحیت الوضو کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. تو بظاہر یوں سمجھے عمل ایک ہوا، نیتیں متعدد ہونے کی وجہ سے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح تحیت المسجد کی تو وہ بھی ایک طرح یہ کر سکتا ہے، جیسے وضو کیا، اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچا تو 2 رکعت پڑھ رہا ہے، اسی میں صلاۃ التوبہ کی نیت کر لے کہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اور اسی میں وہ تحیت المسجد کے حق کے مسجد بھی ادا کر لوں، اور تحیت الوضو کی بھی نیت کر لیتا ہوں. تو اس طرح مختلف نیتیں شامل کر سکتا ہے. اشراق کا بھی وقت ہو چکا ہے تو 2 رکعت نماز یہ اشراق بھی ہے. 2 ہی نفل سارے کام. تو عمل بظاہر کم ہے لیکن اس میں نیتیں بہت ساری شامل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اچھی نیتیں یوں یکجا کر لینے کی صورت میں ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور یہ نوافل کے لیے ایسا نہیں کہ وہ اسی میں پھر فجر کی سنتوں کی بھی نیت کر لے اور اسی میں قضا کی بھی نیت کر لے، ایسا اس طرح اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2 رکعت نفل یا 2 رکعت کے اندر کون کون سی نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ قضا بھی ہو، وہ سنت فجر بھی ہو، اور اس کے اندر یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. تو اس کسی حد تک جو آپ نے نیتیں شامل ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری صورتوں میں وہ متعدد نیتیں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جتنی ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے اتنی نیتیں تو
کر لینی چاہیے۔ اور یہ جتنے بھی نمازوں کا تذکرہ ہوا الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو مرتب شدہ مدنی انعامات ہیں جن میں سوالن جواباً جو ہے نیک اعمال کی ترغیب دلائی گئی ہے الحمدللہ، اس میں بھی ان کا سوال موجود ہے۔ تو اگر اس انداز سے بھی اگر ہم یہ نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ ان مدنی انعامات پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، انشاءاللہ عز و جل کل پھر اسی وقت دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر ترغیب دلاتا چلوں کہ آج رات 9 بجے انشاءاللہ بہت ہی اہم اور خصوصی سلسلہ حج کس پر فرض ہے انشاءاللہ براہ راست نشر کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔